ख़ातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं आज फिर आपकी खिदमत में अपने एक और मेहमान के साथ हाज़िर हुआ हूँ और आज के मेहमान के तारुफ़ से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एशियन मीडिया बरतानिया में और ख़ास तौर पे उर्दू स्पीकिंग मीडिया पाकिस्तानी मीडिया में जिन लोगों ने इसकी बुनियाद रखी, उनमें एक नाम हमारे आज के मेहमान का था। आज हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं जनाब फरहान असलम साहब को। ये उन लोगों में से हैं जो पायनियर्स थे पाकिस्तानी एशियन उर्दू स्पीकिंग मीडिया का और आज इन्होंने हमें वक्त दिया, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। फरहान भाई बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आपके साथ अपॉइंटमेंट लेना बहुत मुश्किल था लेकिन मिल गई। यू आर वेलकम, सॉरी फॉर दैट। वो थोड़ी-सी मसरूफियत बाज़ वक़्त ज़्यादा हो जाती है और मैंने सैकड़ों इंटरव्यूज़ किए हैं, दिए बहुत थोड़े हैं, सो इसलिए इंटरव्यू से भागता हूँ मैं थोड़ा-सा। लेकिन नहीं, आपकी आपके मोहब्बत को आपके इनकार नहीं कर सैकड़ों पाया। इंटरव्यूज़ हमने भी देखे हैं और मैं ये चाहता था कि आपसे बातचीत की जाए क्योंकि ये कलम मज़दूरी जो है, ये एक अजीब-सा पेशा है। ये पेशा नहीं, एक अजीब-सा हुनर है और सही, इसमें बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कलम मज़दूर खुद अपने लफ्ज़ों में कहीं खो जाता है सही कहा, और सही कहा। बहुत लोग ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि उन लफ्ज़ों के पीछे जो शख़्स था, उस शख़्स की क्या कहानी है। आपने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ ब्रॉडकास्टिंग से किया, आप लिखते भी हैं, टेलीविज़न पे आए और फिर उसके बाद आप गायब हो गए। ये फ़रमाइए कि आप किधर हैं आजकल? मसला 2 बातें। पहली, आपने रिवर्स असल में काम शुरू किया, एंड्स को पहले ले आए और बिगिनिंग बाद में होगी। आपको मालूम है जो सिचुएशन है हमारे यहाँ एशियन मीडिया की, स्पेशली आफ्टर 2008-9 इट्स गोइंग डाउन द हिल। बिल्कुल हालात जो है वो बहुत नाजुक है और मैं क्योंकि इतना तवील अरसा काम किया इस प्रोफेशन के अंदर कि अब वो ग्रेजुअली ज़ाहिर है मैंने ये ज़्यादा बेहतर समझा कि मैं ऑफ एयर काम करूँ इंस्टेड ऑफ ऑन एयर आने के। सो मैंने कई एक चैनल्स जो यहाँ पर लॉन्च हुए, आरवाई के बाद डीएम जब लॉन्च हुआ मैं उसकी पहली टीम में था। फिर तकबीर टीवी आया, उसकी लॉन्चिंग के लिए भी जो इनिशियल एफर्ट्स थी वो सारी मैंने की, पीर साहबान से जाते मरासिम इस वजह से। सो फिर मैं ऑफ एयर चला गया और एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर मैंने काम किया तकबीर के साथ भी और फिर डीएम के साथ भी। पहले हेड ऑफ न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स था, डायरेक्ट न्यूज़ करंट अफेयर्स, और फिर मैं एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर आया सेकंड स्पेल में उनके साथ। सो मैं स्क्रीन को थोड़ा सा अवॉइड किया। मैंने बहुत अरसा स्क्रीन किया, आपको मालूम है। मैं रोजाना ब्रेकफास्ट शो एयर बाय का किया कोई 8-9 बरस और रोजाना सुबह 4 बजे उठना हर मौसम के अंदर इट वाज़न्ट अ इजी जॉब। और 2 बार मैं गाड़ी चलाते स्टीयरिंग भी सो गया और मैंने गाड़ी कभी कहीं मारी और कभी कहीं मारी। और आफ्टर दैट आई डिसाइडेड कि इट्स टू मच नाउ, आई थिंक इट्स टेकिंग टू मच टोल। मेरे असाब जो है वो शायद मुतहम्मिल नहीं हो रहे थे इस बात के कि मैं रोजाना 10 बरस 9 बरस उठना सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, दैट वाज अ बिग जॉब। तो मैं शायद तंग आ गया था इससे, और जो आप नाशुक्रापन कह सकते हैं या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन एक वक्त ये आया कि मैं तंग आ गया और मैंने कहा इनफ इज इनफ, मैं अब स्क्रीन पे काम नहीं करना चाहता। सो मैंने जब एज मैंने डायरेक्टर चैनल्स को ज्वाइन किया तो मैंने हार्डली वीक में एक प्रोग्राम अपने लिए रखा। मैं चाहता तो मैं रोजाना स्क्रीन पे बैठ रहता हमारे कुछ और दोस्तों की तरह, बट आई डिसाइडेड नॉट टू, और मैंने अवॉइड किया और आई जस्ट यूज्ड टू डू जस्ट वन प्रोग्राम अ वीक। मैंने कहा ये शायद ज्यादा मुनासिब रहेगा। सो थोड़ा सा मैंने दूरी इख्तियार की, लेकिन इसका कुछ फायदा भी हुआ, कुछ नुकसान भी हुआ। और फायदा आप पूछें तो ये हुआ कि वो कहते हैं गोदरा सी बात पे बरसों के याराने गए, लेकिन इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने गए। और ये हमारा प्रोफेशन बहुत बुरा है। बुरा इस हिसाब से है कि आंख उजल पहाड़ उजल। आप अगर जब तक लोगों की निगाहों के सामने लोग आपको याद करते हैं, जब आप तो छोड़ देते हैं तो आई थिंक आफ्टर फ्यू इयर्स मेमोरी हमारी बड़ी शॉर्ट लिव्ड है। पाकिस्तान में हम अक्सर ये बात करते हैं कि नो न्यूज इज अ बिग न्यूज। एक हफ्ते के बाद खबर जो है वो डेड हो जाती है। जितनी बड़ी खबर हो, हमारा जहन जो है वो उससे आगे मूव कर जाता है, हम अगली खबर में भाग जाते हैं। पिछली खबर की जो भी हालत है हम उसको छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। सो यही कुछ हुआ। मैं जो अपने आप को बड़ा तुरुम खान समझता था कि मैंने साल टेलीविजन पे रोजाना आया हूँ, और आफ्टर फ्यू इयर्स मैंने दोबारा आई केम बैक, स्टार्टेड डूइंग सम, मैंने रेडियो शोज पहले कुछ किए। तो लोगों ने मुझसे पूछा आप हैं कौन, और मैंने तारुफ तो करवाई है। 2 मिनट मैं रुका, मैंने बड़ा सोचा, मैंने कहा यार ये हकीकत है हमारी कि चंद बरस के बाद लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। सो इससे तो एक तो आप मुझे अपनी हैसियत का अंदाजा हुआ कि अल्लाह ताला की ज़ात पाक इज्जत देने वाली है और कोई चीज़ सदा नहीं है। आप अगर समझते हैं कि आप बहुत तीसमर खान हैं तो कोई तीसमर खान नहीं है। और दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ लोग उसको से कांटेक्ट रखना पसंद करते हैं जिसकी सीट में कोई ताकत है, जिससे वो समझते हैं कि कोई काम निकलेगा। और खुसन बरतानिया के अंदर लोग
میرے خیال میں کچھ بے وفائی کا عنصر زیادہ ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے رابطہ رکھیں جو ہمارے کام والا ہے. میں نے اخبار لانچ کیا یہاں پہ, اور روزنامہ صاف جو کہ سیکنڈ ڈیلی تھا انگلینڈ کا, تو پاکستان کی سب اعلیٰ قیادت, سیاسی ہو, یہاں کی لوکل قیادت ہو, جب تک ہفتے مجھے ایک بار فون نہ کر لیں تو وہ ان کا شاید دن نہیں پورا ہوتا تھا. اور اب مہینوں گزر جاتے ہیں کہ میری ان سے بات نہیں ہو پاتی, اور میں کوشش بھی کروں تو وہ بیزی ہوتے ہیں. سو اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ بیزی ہیں, بٹ اٹ مینس دیٹ آئی ایم ناٹ یوزفل فار دیم ایز مچ ایز دے آر سپوزڈ ٹو بی. سو آئی تھنک کہ اس دوری سے مجھے 2-3 باتیں, تھوڑی سی میچورنس مجھ میں آئی, تھوڑا سا میں نے سیکھا کہ زندگی میں اصل حقیقتیں کیا ہیں, اور جو ہم چھاتی ٹھوک کر کہتے ہیں میری اچیومنٹ ہے, سو آئی تھنک کوئی میری اچیومنٹ نہیں ہے, یہ سب پروردگار کی دین ہے. میرے جیسے کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات پاک چاہے, اور اگر اب نہ چاہے تو جتنی مرضی آپ کو صلاحیتیں ہوں آپ پھر بھی آگے نہیں بڑھ پاتے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. کچھ سال پہلے میں جب ریزائن کر کے لنڈن سے موو ہوا تو میرے ایک انگریز دوست نے مجھے ایک چھوٹی سی مثال دی تھی جو آپ کی ساری باتوں کو اگر اس ایک مثال میں شامل کیا جائے تو وہ سمٹ جائے گی اس میں. اس نے کہا تھا کہ برطانیہ میں رہنے والے لوگ بادلوں کی طرح ہوتے ہیں, اور وہ خود فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کس کے سر پہ جا کے کھڑا ہونا ہے. بالکل ٹھیک. اس نے مجھے کہا تھا کہ جب تم آج ریزگنیشن ہینڈ اوور کر کے جا رہے ہو تو یہ مت سوچنا کہ وہ بادل تمہارے ساتھ آئے گا, بادل کسی اور کے چھت پہ کسی اور کے سر پہ کھڑا ہو جائے گا جا کے. بالکل صحیح کہا آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اچھا تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں, چونکہ بات آپ کی شخصیت کی ہو رہی ہے, تو یہ بتائیے کہ آپ ہیں کون, کہاں سے آغاز کیا, چونکہ آپ کی ویب سائٹ کے اوپر تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ ایف ایم پہ بھی کام کرتے تھے, لیکن آپ خود میں کیا ہیں, کہاں سے شروع ہوا سفر, کس شہر سے, کس اسکول سے, کس کالج سے؟ دیکھیے میں بورن ان اسلام آباد, میں شاید اس پہلی جنریشن میں سے تھا اسلام آبادینس کی جو وہاں پیدا ہوئے. آپ کو معلوم ہے 69 میں کیپٹل بنا. مائی فادر واز اے سول سرونٹ, سو وہ کراچی سے اسلام آباد موو ہوئے, اور میں پہلی جنریشن تھا ان لوگوں میں سے تھا جو اسلام آباد میں پیدا ہوئے اور اسلام آباد میں پلے بڑھے. اور وہ اس وقت کا اسلام آباد تھا کہ جب عید پہ ہوک عالم ہوتا تھا, لوگ دیکھنے کو نہیں ملتے تھے. اب تو جنریشن ظاہر ہے کہ کئی نسلیں وہاں پر لوگوں کی پیدا ہو گئیں, اور اب وہ تھوڑا سا شہر میں اپنا آ گیا. لیکن پہلے وہ پردیسیوں کا شہر ہوتا تھا کہ جیسے عید ہوئی, کوئی ایونٹ آیا اور آپ شہر کو خالی پائیں گے اور سب دکانیں بند ہیں, اور آپ سوچیں گے یار پتہ نہیں کیا کرفیو لگ گیا. سو میں نے اسلام آباد میں سے F6 میں ایک اسکول تھا پہلے, پرائمری اسکول میں نے وہاں سے کیا, سپر مارکیٹ کے پاس ہی. اور پھر I moved, we actually moved to G64, covered market تھی وہاں پہ جو گرا دی گئی, اس سے نیکسٹ اسٹریٹ میں میں رہا کرتا تھا. اور وہاں پہ اسکول نمبر 6 ہوتا تھا بیسی روڈ کے اوپر. اس وقت انگلش میڈیم کا نہ ہمارے پیرنٹس کو کبھی خیال آیا تھا کہ جانا چاہیے, نہ ہم کو پتا تھا بھائی کہ انگلش میڈیم کو بلا ہوتی ہے. اور نمبر 6 جو اسکول تھا, نمبر 6 سیکٹر کے جو اسکولس تھے, اور وہ اٹ واز کوائٹ اے گڈ اسکول ایٹ دیٹ ٹائم. اور وہاں پہ میں نے اپنا ہائی اسکول وہاں سے کیا. ہائی اسکول کے بعد میں میڈیکل میں جانا چاہ رہا تھا, ایڈمیشن بھی ہو گیا میرا H8 کالج میں, لیکن مجھے بہرحال والد صاحب نے کہا جی آپ کامرس پڑھیں, اکاؤنٹنٹ بنیں. اسکول میں اسپیچز کا بہت ٹرینڈ تھا, شوق تھا, چلا گیا, تقاریر بہت کی. 6-7 برس میں نے اسلام آباد راولپنڈی میں کوئی ایسا اسپیچ کانٹیسٹ نہیں تھا جو میں نے کسی کو ون کرنے دیا, اور جس میں میں پہنچا ہوں اور کوئی اور جیت گیا. خال شاید کوئی ایک آدھ ہوگا, وگرنہ میں جہاں بھی جاتا تھا تو وہ ایک ٹائم یہ آیا کہ وہ میں I was very young obviously, ایک ٹائم وہ آیا کہ جب میں کہیں پہنچتا تھا اور میں تھوڑا لیٹ جاتا تھا جان بوجھ کے, اور وہ جو لوگ وہاں پہلے کے موجود ہوتے تھے انہیں یہ لگتا تھا کہ جناب میں ایک ڈیفیکلٹ کنٹینڈر ہوں ان کے لیے, تو اکثر ہال میں آوازیں آیا کرتی تھی فرحان اسلم آ گیا, فرحان اسلم آ گیا. یہ فیلنگ میرے لیے بڑی مزدار ہوتی تھی کہ یار they are scared of me, کہ اگر میں پہنچ گیا ہوں تو معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہے ان کے لیے. ساتھ ہی ساتھ اسکاؤٹنگ شروع کی, اور اسکاؤٹنگ میں بہت سا میں نے کام کیا, بہت محنت بھی کی. چیف کمشنر ایوارڈ سب سے پہلے ون کیا, اور پھر اسلام آباد کا میں سیکنڈ پریزیڈنٹ گولڈ میڈلسٹ ہوں. پریزیڈنٹ پاکستان گولڈ میڈل ملا کرتا تھا اس وقت, جو بھی شاید ہوگا. صدر پاکستان جو بہترین اسکاؤٹس ہوتے تھے ان کو ایک کو ہر سال گولڈ میڈل ملا کرتا تھا. 1985-86 میں پریزیڈنٹ پاکستان گولڈ میڈل مجھے ملا. زیاد صاحب اس وقت ہوتے تھے صدر, لیکن غلام شاہ خان صاحب نے دیا تھا مجھے, زیاد صاحب کے پاکستان سے باہر تھے اس وقت. یہ کام ہوا. اس وقت ٹیلی ویژن کا تھوڑا سا مجھے اتفاق ہوا, ایک آدھ پروگرام وہاں پہ امنگ کے نام سے آیا کرتا تھا, جس میں ٹیلنٹڈ ینگ لوگ تھے وہ جایا کرتے تھے. سب سے میرا پہلا ٹیلی ویژن انٹرویو اس چینل میں ہوا, پاکستان ٹیلی ویژن اسلام آباد سینٹر سے, امنگ پروگرام میں.
Then I moved for to BCom, ICOM, BCom किया मैंने. Then मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की ट्रेनिंग ली. चार्टर्ड फर्म थी इस्लामाबाद की, बड़ी फेमस वहाँ पे. And then I decided to do my masters from England. और अर्ली 90s में मैं इंग्लैंड आ गया. इंग्लैंड का सिलसिला मजेदार बना कि उस वक्त ना तो यहाँ पे कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस थी, ना कोई टेलीविजन चैनल्स थे. उर्दू सुनने को तरस जाया करते थे हम कि कोई अच्छी उर्दू बोले. ज़्यादातर दोस्त हमारे कश्मीर से हैं, वो यहाँ अपनी ज़ुबान बोलते थे, यहाँ पे इंग्लिश में बात करते थे उनके बच्चे. सो एक हमारा लोकल रेडियो स्टेशन था, मैं कॉवेंट्री में था, तो वो वहाँ पर कुछ घंटे के लिए प्रोग्राम्स आया करते थे. उर्दू तो मैं बैठ के सुना करता था, उर्दू भी नहीं हिंदी कह लीजिए, वो भी बड़ी बुरी किस्म की. सो एक दिन उन्होंने अपने प्रोग्राम में कहा जी कि अगर आप शायरी करते हैं तो आप आइए. मैं थोड़ी बहुत तुकबंदी कॉलेज के ज़माने से, कॉलेज मैगजीन का मैं एडिटर भी रहा, तो मैं करता था. मैंने इसे उठाकर फ़ोन घुमा दिया, मैं कहा जी मैं शायरी करता हूँ. यंग थे, बेवकूफ़ थे, लिहाजा ये डर नहीं था कि यार पता नहीं क्या कहेंगे लोग सुनकर. सो मैंने जनाब दौड़ा दौड़ा गया, मोबाइल का ज़माना नहीं था, फ़ोन बॉक्स पे गए, जाके नंबर मिलाया, बताया जी मुझे मैं बड़ा शायर हूँ. कहा जा भाई. सुरेश जोशी साहब थे, बड़ा उस वक्त का फेमस नाम था एक, वो स्टेशन इन्हीं का था. तो वो मुझसे कहते हैं कि यार 10 मिनट का इंटरव्यू करेंगे तुम्हारा, और अगर पसंद आ गया तो हम इसको नशर करेंगे. मैंने ठीक है जी, रिकॉर्ड कर लीजिए. उन्होंने रिकॉर्ड किया, मैंने शेर सुनाने शुरू किए, एक के बाद दूसरा, एक तीसरी गजल आई. वो उनको बहुत इतनी अच्छी लगी. 1 घंटे का प्रोग्राम उन्होंने मेरे साथ रिकॉर्ड किया, और प्रोग्राम खत्म किया तो मुझसे पूछते हैं कि आप रेडियो करेंगे. मैंने उनसे कहा कि जी मैंने कभी जिंदगी में रेडियो नहीं किया. ये आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, आवाज बहुत अच्छी है, आपको रेडियो करना चाहिए. And that was the first time when somebody asked me to get into the media, और I was student silly as well. मैंने सारे ला दिए, मैं कहा जी करूँगा जी. उसके बाद वो फिर रेडियो में एंटर हुआ प्रोग्राम. ग्रेजुअली मैंने शाम गज़ल प्रोग्राम जिसमें मैं मेहमान गया था, वही बाद मैंने करना शुरू कर दिया. फिर उन्होंने खबरें मुझे कहा आप लिखा करें और खबरें जहाँ पढ़ दिया करें. मैंने वो काम भी, वो उधार एक बहुत सारे काज थे उसमें, मैंने कहा चलो इस्तेमाल करें ने बहुत सारे कामों में. सो लेकिन मेरी ट्रेनिंग बहुत हुई कि मैंने खबरें लिखनी शुरू की, खबरें पढ़नी शुरू की, प्रोग्राम करना शुरू किया, कमर्शियल्स बनाने शुरू किए, एडिटिंग सीखी. उस मुश्किल काम था, कट टू कट एडिटिंग होती थी. या वो या जो हम कंप्यूटर पे करते हैं वो तो बहुत ईजी है. सो हमें स्पूल के ऊपर एडिटिंग करनी पड़ती थी, और स्पूल को बड़ा एग्जैक्टली काटना पड़ता था इस तरह के, वो टेप से जोड़ा करते थे. आई एम नॉट श्योर आप फेमिलियर हैं उससे कि नहीं है, लेकिन हम वो स्पूल को काट कर और फिर टेप बारीक सी लगा कर, वो अगर आप हाफ अ मिलीमीटर भी आपका डिफरेंस आ जाता था तो आवाज कट जाया करती थी कहीं की कहीं. सो आपके कान बड़े तेज होने चाहिए थे इस बात को जानने के लिए कहाँ कट लगाना है और कैसे लगाना है. इट वाज आर्ट. सो वो अल्लाह का शुक्र हुआ, मुझे अच्छे से असातिज़ा मिल गए, मैंने वो सीख लिया. और देन आई थिंक आई वाज द फर्स्ट उर्दू प्रेजेंटर ऑन एनी रेडियो हियर इन इंग्लैंड एट दैट टाइम. फिर सनराइज रेडियो आया उस वक्त नया इंग्लैंड में, और सनराइज रेडियो के ऊपर मैं पहला पाकिस्तानी था और पहला उर्दू प्रोग्राम करने वाला था. उर्दू प्रोग्राम और कोई नहीं करता था, हिंदी के कुछ प्रोग्राम लोग करते थे. वो गजल जो है गजल हो जाती थी, गम हो जाता था, लेकिन वो मैंने उर्दू में प्रोग्राम शुरू किया और इट वाज क्वाइट अ पॉपुलर. उस टाइम जनरेशन जो हमारी सुनने वाली थी वो अभी यंग जनरेशन समझती थी इस बात को, यानी कि जो 15, 16, 19, 20 इयर्स के लोग भी थे, दे डू अंडरस्टैंड उर्दू एंड दे डू लिसन टू इंडियन पाकिस्तानी सॉन्ग्स. अब तो सिचुएशन बदल गई. सो उस प्रोग्राम करने का ही मजा आता था, जो रिस्पॉन्स था दैट वाज एक्सीलेंट, और पैसे बहुत अच्छे थे इस प्रोफेशन में. अब जो आजकल पैसे मिलते हैं वो रेडियो पर इतने शर्मनाक हैं कि मैं आपको बताऊं तो आप हैरान होंगे कि ये आजकल पैसे दिए जाते हैं, और उस वक्त जो हमें पैसे मिलते थे वो आजकल के जमाने से शायद 10 गुना ज्यादा थे. दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग सिनेरियो. सो दैट वाज माय फर्स्ट रेडियो. और फिर वहां से जब शुरू हुआ तो उस बात को करीबन 28 बरस हो गए, दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखा. Sometimes I regret, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि I might have done a wrong decision. मैंने यहाँ से मास्टर्स किया और मैं पाकिस्तान गया और मैं फिर मीडिया में फंसा रह गया, जर्नलिज्म में चला गया वहाँ से, और मैं कभी कभी रिग्रेट करता हूँ कि मेरी शायद चॉइस गलत थी. मुझे अपने प्रोफेशन के साथ स्टिक करना चाहिए था जो मैंने पढ़ा था. बट आई थिंक राज़िक अल्लाह की जात है, और जिसमें आपको लेके जाना चाहे आप रोक नहीं सकते अपने आप को. सो दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप, यहाँ पर मामला हुआ. अच्छा, मीडिया में आप आ गए, फिर उसके बाद एक सफ़र है मुख्तलिफ चैनल्स का. आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी करते रहे, आपका ब्रेकफास्ट शो बड़ा पॉपुलर था. ये वो दौर था जब हम अंदर आ रहे थे और आप अंदर आके बैठ चुके थे, और बहुत 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 अच्छा वक्त था. फिर गल्फ वॉर आई,
پھر آپ گلف چلے گئے, وہ وار بھی آپ نے ایز اے جرنلسٹ کور کی, جی جی اور جی. بہت کم اس وقت غالباً آپ اور ڈاکٹر شاہد مسعود 2 ہی لوگ تھے جو وہاں گئے. معاملہ یہ ہوا کہ جو ہمارا برٹش فارن آفس ہے یہاں کا, انہوں نے یہ منسٹری آف ڈیفینس کے ساتھ مل کر اس وقت جتنے بھی جرنلسٹ مسلم میڈیا کے تھے, کیونکہ آپ کو معلوم 9/11 ہوا تھا اس وقت تازہ تازہ, اور 9/11 کے نتیجے میں جا کر انہوں نے یہاں پہ عراق پہ حملہ کر دیا تھا بش صاحب نے. سو وہ چاہتے تھے کہ مسلم میڈیا اس کو کور کرے اور ایک ایسے اینگل سے کور کرے کہ جو برٹش سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی دیکھنا چاہیے, مسلم ورلڈ کو بھی دیکھنا چاہیے. سو بہت ساروں کو کہا گیا, جنگ کے صاحبان نے حامی بھری اور 2-3 صاحبان نے حامی بھری کہ ہم جاتے ہیں جی. بہت کم جرنلسٹ تھے اس وقت, آپ کو معلوم ہے اخبار جنگی تھا ایک, اور 1-2 اور لوگ تھے شاید. وہ بٹ آخر جب جنگ شروع ہوئی تو سب بھاگ گئے اپنی اپنی مصروفیات کی وجہ سے. یہاں گاڈ نوز بیٹر کیا ہوا, صرف میں بچا. اور اس میں پھر ہمارے سے ڈاکٹر شاہد مسعود نے تازہ پروگرام شروع کیا تھا ایئر وائز سے, لنڈن اسٹوڈیوز سے. انہوں نے کہا جی کہ میں جانا چاہتا ہوں, اور دین فارن آفس نے they asked me because ڈاکٹر شاہد nobody knows who he was. so پھر میں اور ڈاکٹر شاہد ہم اکٹھے گئے, اور ہمارے ساتھ کچھ عرب میڈیا کے لوگ تھے, الجزیرہ کے لوگ تھے. اس وقت الجزیرہ پہ تو نہیں تھا بلکہ ایجپشن کچھ میڈیا کے لوگ تھے ہمارے ساتھ, اور BBC کے ٹیم ہمارے ساتھ تھی. سو ہم اسپیشلی آرمی پلینز میں یہاں سے پھر ہم سائپرس گئے جہاں پہ بیس ہے برٹشرز کا. پھر سائپرس سے ہم نے فلائی کیا کویت, کیونکہ اس وقت کویت جو بارڈر تھا وہاں پہ کیمپ بنایا گیا تھا امریکن فورسز نے اپنا, جس کو کیمپ کیوٹی کا نام دیا تھا انہوں نے. اور جو ساؤتھ کا ایریا تھا سارا یہ برٹش فورسز کے کنٹرول میں آیا بعد میں, اور جو نارتھ کا ایریا تھا وہ امریکنز نے اپنے پاس رکھا تھا, یعنی کہ وہاں امریکن فوج ڈپلوائے تھی. سو ہم ساؤتھ کا ایریا کیونکہ ہم برٹشرز کے ساتھ تھے, سو ہم سے کور کر رہے تھے. سو پہلا جو ٹاؤن آتا تھا عراق, جب آپ کویت سے نکلتے ہیں عراق میں جاتے ہیں تو القصر کے نام سے ہے, ایک چھوٹا سا شہر ہے, وہ پہلا آتا تھا. اور ہم پھر جہاں جہاں برٹش فورسز چلتی گئیں ہم پھر وہاں ان کے ساتھ ہم نے فالو کیا. پھر نیکسٹ ایئر جب 1 سال کمپلیٹ ہوا تو پھر اس پہ میں دوبارہ فرسٹ یونیورسٹی پہ دوبارہ میں کویت گیا, میڈ اسپیشل ڈاکومنٹری آن دیٹ, بہت ساری رپورٹس اور چیزیں, بہت سے انٹرویوز میں نے کیے وہاں جا کر, اور 1 سال میں کیا تبدیلی آئی اچھی بری اس کو میں نے کور کرنے کی کوشش کی. ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز الون, میرے ساتھ فخر تھے ہمارے کیمرہ مین ایئر وائی کے جو گئے نیکسٹ ٹائم, اور پہلی دفعہ میں نے اوصاف کی جانب سے کور کیا تھا. اور بٹ اٹ واز ویری گڈ ایکسپیرینس. اس وقت اصل میں وار کورسپونڈنٹ کا کانسیپٹ نہیں تھا ہمارے پاکستانی میڈیا کے اندر, جو ابھی بھی تھوڑا مبہم ہے. وہ اس لیے ہے کہ دیکھیں, میں آپ کو قطع کلامی ہو رہی ہے آپ کی, ہمارے ساتھ جو دیگر آرگنائزیشن کی ٹیمیں گئیں ان کے اداروں نے بھرپور سپورٹ کیا. ان کے پاس پراپر کٹس تھیں, ان کے پاس پراپر اکوپمنٹ تھا, سب کچھ موجود تھا, ان کے پاس جیکٹس تھیں بلٹ پروف. ہم بیچارے وہ جیسے وہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بادشاہ کے ساتھ بیچارے کمی جو ہے وہ جا رہا, ہماری وہ حالت تھی کہ ہم ٹوٹے پھوٹے اپنے پاس سے چیزیں اکٹھی کی, کھانے کے پیسے ڈیے تک نہیں ملا, ہم نے کہا چلو جی چلے جائیں. سو اپنے جذبے کے اوپر اگر آپ جانا چاہیں تو جائیں. یہ اور ابھی بھی ہمارے اپنا میڈیا کی یہی سچویشن ہے. افسوس کی بات اصل میں پاکستانی میڈیا کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ہمارے یہاں نوآموز لوگ آگے آ گئے. میری بات شاید بری لگے بہت سارے لوگوں کو. میں پاکستان گیا اور پاکستان جا کر میں نے کوشش کی بیچ میں ایک آدھ دفعہ میں نے کچھ چینلز کے ساتھ کام کروں اور کچھ انویسٹیگیٹو میں نے پروگرام کا ایک آئیڈیا, ایک چینل بہت بڑا چینل ہے لے کر گیا. تو ان کے نیوز ڈائریکٹر مجھے کہتے ہیں انویسٹیگیٹو کون دیکھتا ہے جی, کون سنتا ہے جی, اب کیا فضول کانسیپٹ لے کر آ گئے ہیں, 3 لوگ بٹھائے آپس میں کھڑا کو, جب تک مزہ اور لوگ دیکھتے نہیں, جب تک ان کے آپس میں گریبان نہ پکڑیں ایک دوسرے کے, ایک دوسرے تلخ باتیں نہ کریں. تو آپ کیا فضول بات لے کر آ گئے ہیں, جائیں بھائی کچھ اور کام کریں. میں نے ان کی شکل دیکھی اور وہ صاحب کو شاید ٹی وی میں اتنا عرصہ نہیں ہوا ہوگا جتنا عرصہ مجھے, یعنی کہ میں جب پروگرام کر رہا ہوں وہ شاید اس وقت ابھی ٹی وی کے اسپیلنگ بھی نہیں آتے تھے انہیں. لیکن یہ جواب مجھے ان سے ملا اور اس سے مجھے احساس ہوا کہ ہمارے جو میڈیا کی گراوٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کی تربیت نہیں ہوئی. یکدم میڈیا آیا, یکدم لوگ جو ہیں, کوئی اخبار میں بیٹھا تھا, کوئی کہیں بھی کچھ نہیں کر رہا تھا, وہ اٹھے ایک دم ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز بننے کے لیے. آپ سمجھیے کہ پاکستان ٹیلی ویژن میں اگر کام کر رہا ہے تو شاید بال سفید ہو جائیں, عمریں لگ جائیں, تو پھر کہیں جا کر کوئی ایک آدمی بن پاتا ہے. اور ہمارے یہاں 4 سال بعد وہ سینئر ڈائریکٹ پروڈیوسر اور 6 سال بعد ڈائریکٹر بن گئے. سو آئی تھنک دیٹ ہیپنز ود ایوری میڈیا آرگنائزیشن ان پاکستان, کہ وہاں پر ہم نے جو لوگ بٹھائے. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی میں کسی صحافی کو سنتا ہوں تو اس کا ٹلٹ ہمیں اب اسکرین پہ نظر آتا ہے کہ وہ کس پارٹی کا ہے, اس کا کانسیپٹ کیا ہے, کس سے پیسے لے کے بول رہا ہے. میں پیسے لے کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ جو سائیکل افورڈ نہیں کرتے تھے, میں موٹر سائیکل پہ میں نے جرنلزم سٹارٹ کیا, بارش میں ذلیل ہوتا تھا اور
دھوپ سے اسکن برن ہو جاتی تھی. ہم جب گھومتے تھے باہر صحافت کے لیے اسلام آباد میں نے جب اخبار میں کام کیا تو بارش طوفانی ہو رہی ہے اور افورڈ نہیں کرتے تھے بھائی. تنخواہ 6,000 روپے تھی میری جب میں نے پہلی جرنلزم کی جاب کی. باوجود کہ میں برطانیہ سے پڑھ کے گیا, دماغ میں خناس تھا کہ صحافی بننا ہے, سو میں وہ 6,000 روپے کی نوکری کری. لوگوں نے مجھے کہا بھی بھائی یہ کیا کر رہے ہو, لیکن میں افورڈ نہیں کرتا تھا کہ میں گاڑی کا پیٹرول دلا سکوں 6,000 روپے میں سے. رشوت لیتا نہیں تھا, لفافے کی عادت نہیں تھی, لہٰذا موٹر سائیکل پہ پھرتا تھا اور وہ حالت خراب ہو جاتی تھی. بٹ شوق تھا کہ یار جرنلزم میں کام کرنا ہے, جرنلسٹ بننا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ لوگ جو ہمارے ساتھ اس وقت جن کے پاس ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکلیں تھیں, اب وہ کروڑوں پتی ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ آپ کا سفر پھر مینچسٹر کی طرف بڑھا, آپ نے ڈی ایم میں قدم رکھا اور ڈی ایم ایک آلٹرنیٹیو میڈیا کے طور پہ سامنے آیا. اس کے اندر ایک دیسی ٹچ تھا, لوگ اس کو اپنا اپنا کہتے تھے. ملک صاحب نے اس کو دیسی چینل بنایا, اس میں محبوب بھائی بیٹھتے تھے, ان کو سارے جغرافیے کا پتہ ہوتا تھا, اس پہ آپ بھی انویسٹیگیٹو پروگرامز کرتے تھے اور لوگوں کو ایک آلٹرنیٹیو ملا کہ جہاں کہ وہ اپنے من کی بات کرتے تھے. پھر ڈی ایم اور اس طرح کے باقی چینل, جس چینل سے میں وابستہ تھا, یہ سارے چینل ایک دم اٹھے اور پھر غائب ہو گئے. اس کی کیا وجہ ہوئی؟ دیکھیے اگین پہلے مسئلہ سب سے بڑا چینل جب لانچ ہوا, مجھے یاد پڑتا ہے, مجھے یہ اللہ کا شکر ہے, مجھے اتفاق, مجھے یہ اللہ نے موقع دیا کہ بہت سارے چینلز کے ساتھ رہا جنہوں نے سٹارٹ کیا. میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا. میں جب انگلینڈ سے واپس کیا تو ایف ایم لانچ ہوا پاکستان میں, پہلا پرائیویٹ اسٹیشن. لوگ اس وقت کہتے تھے ریڈیو فضول ہے, کیا بات ہے, کون ایف ایم لانچ کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے. اور ایف ایم 100 کا سب سے پہلا بریک فاسٹ شو میں نے کیا, اور پاکستان ٹیلی ویژن پہ مجھے بریک فاسٹ شو کرنے کا موقع ملا, اور بہت مشکل وقت میں موقع ملا. محسن حسین تارڑ صاحب پروگرام کیا کرتے تھے, ان کو انہوں نے ہٹا کر ہمارا پروگرام یکدم ریڈیو کا اتنا پاپولر ہوا کہ مجھے پی ٹی وی نے آفر کی کہ آپ ٹی وی پہ پروگرام کیجیے. اور میں نے پھر کچھ عرصہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ بریک فاسٹ شو کیا. تارڑ صاحب کے بعد جو بہت علمی شخصیت ہیں, میں ان کے یعنی کہ اس قابل نہیں تھا کہ اس سیٹ پہ بیٹھ پاؤں, لیکن پھر بھی اللہ نے مجھے موقع دیا. یہاں پر اصل میں مسئلہ سب سے بڑا انگلینڈ میں یہ تھا, جب میں نے چینل سٹارٹ کیا, میرا سب چینل میں نے سٹارٹ سے مراد یہ کر رہا ہوں کہ جب ڈاکٹر صاحب میرے پاس آئے, ایئر وائی پہ میں تھا, بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ بیوقوف ہو, ایئر وائی چھوڑ کے جا رہے ہو. لیکن آئی تھنک کہ وہ شاید انسان یکسانیت سے اکتا جاتا ہے. ایئر وائی اسٹل از اے بگ نیم, اور ظاہر ہے کہ وہاں سے ڈی ایم پہ جانا which was obviously nobody knows کہ کیسا چینل ہوگا. That was quite a silly decision. بٹ میں گیمبل کرتا ہوں لائف میں. گیمبل سے مراد یہ ہے کہ میں بعض اوقات ایسے ڈیسیژن لے لیتا ہوں زندگی کے اندر کے جو ڈیئرنگ ہوتے ہیں کہ شاید اس کا رزلٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے, آر پار والی کہانی ہے. بٹ آئی آلویز میں نے ٹرائی کیا ہے اللہ کی ذات پاک پہ بھروسہ رکھ کر کے چلو لیٹس سی. سب سے بڑا ایشو ہمارے لیے یہ تھا, ایک تو مانچسٹر جیسی جگہ کے اوپر آپ کو ایک شخص ایسا ہمیں نہیں مل رہا تھا کہ جو پہلے سے چینل پہ کام کر چکا ہو. دیٹ واز دا فرسٹ پرابلم. 99.9% وہ لوگ تھے جنہیں ہم نے اٹھایا اور ہم نے ان کو سکھایا. میرے ڈپارٹمنٹ میں جتنے لوگ آئے, میں ڈائریکٹر نیوز کرنٹ افیئرس تھا, میرے پاس جتنے لوگ آئے, مجھے اردو بولنے والا نہیں مل رہا تھا. بڑی مشکل سے میں ایک صاحب جو کہ بڑے فیمس پریزنٹر ہیں, وہ اسٹوڈنٹ تھے اور وہ کسی اور جاب کے لیے آئے, بہت ہی یعنی کہ عام سی جاب کے لیے آئے وہ, اور ڈرائیور کا کام تھا خالی, اور ڈرائیور کی جاب کے لیے آئے انٹرسٹنگلی. اور وہ اردو بول رہے تھے, میں نے روک لیا ان کو, میں کہا اردو اچھی تمہاری, آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ. میں نے ان کو ٹرین کر کے پریزنٹر کا میں نے کیا بنانا تھا, رب کریم جو بنایا, لیکن بہرحال ٹریننگ میں نے کی ہے, بیکم اے ویری گڈ پریزنٹر بیکاز ہی گاٹ اے لینگویج اسکلز. سو اردو بولنے والا نہیں ملتا تھا, ہم کو ڈھونڈتے تھے کہ اردو بولنے والا مل جائے, اور جو بھی مل جائے جس بھی حالت میں مل جائے اس کو اٹھاؤ یار پلیز مہربانی کرو ہمارے پاس آ جاؤ, ہم تمہیں سکھاتے ہیں. سو فری میں لوگوں کو ٹرین کیا, فری میں لوگوں کو بنایا, خبریں لکھنی سکھائیں, خبریں کیسے بنائی جاتی ہیں, نیوز کیسے پڑھی جاتی ہے, پازز کیسے آئیں گے, اسٹریسز کیسے آئیں گے. سو دیٹ واز اے ڈیفیکلٹ پروسیس. I think that was one of the reasons چینلز کی چڑھنے کی ریزن تو یہ تھی کہ اس وقت میڈیا بہت ینگ تھا. ایئر وائی واز دا اونلی آپشن جو ہم لوگ دیکھ سکتے تھے, یہاں پر کوئی اور چینل نہیں تھا. اور پھر جو ڈی ایم کا ایک سٹائل تھا وہ بہت زیادہ دیسی تھا. دیسی سے مراد یہ ہے کہ ہم جو دیگر پروگرامز آتے تھے اس میں ایسے پروگرامز تھے کہ جو یہاں کے لوکل, جو ہمارے کشمیر سے دوست آئے ہیں, دیہاتوں سے دوست آئے ہیں, جو کچھ وہ دیہاتوں میں چھوڑ کر آئے تھے وہ چیزیں ان کو دیکھنے کو ملتی تھی. گانوں کا وہ سٹائل دیکھنے کو ملتا تھا, گپ شپ کا وہی بے تکلفانہ انداز تھا, یعنی وہ ٹیلی ویژن سٹائل قطن نہیں تھا. اور وہ آپ سمجھ لیجیے جیسے ایف ایم جب نیا پاکستان میں آیا اور ہم بالکل بغیر کسی اسکرپٹ کے بولا کرتے تھے, اور یہ بہت لوگوں کے پریشانی والی بات تھی کہ ایک گھنٹہ بغیر اسکرپٹ کے کیسے بات کرتے ہیں. نیو ایکسپیرینس تھا. اس طرح سے یہاں بھی ایک نیو ایکسپیرینس تھا
تھا کہ آپ ایک عام آدمی کو اٹھائیں اور اسے کہیں کہ یار محبوب صاحب جن کا کوئی واسطہ نہیں میڈیا سے، وہ آئیں اور وہ لوگوں سے بات کریں کہ جی ہاں فلانا میرا کزن ہے، فلاں گاؤں میں رہتا ہے، فلاں گاؤں میں رہتا ہے. اسانا کشمیر طارق بٹ صاحب نے شروع کیا، بہت فیمس ہوا اور لوگوں کو اس میں بہت زیادہ لوگوں نے اس کو سراہا. سو آئی تھنک دیر واز اے گیپ. خصوصاً ہمارے جو کشمیر سے دوست آئے ہوئے ہیں، they were missing their own native villages. اور جب ان کو اس گاؤں کی وہ آواز، وہ باتیں سننے کو ملی، گاؤں کے بارے میں سننے کو ملا، اپنی زبان میں سننے کو ملا، انہوں نے اسے اپریشیٹ کیا. پھر پنجابی میں ٹچ جو ایک تھا پنجاب کا بھی، عطاءاللہ سکھیلوی صاحب پہلی بار کسی ٹیلی ویژن پر یہاں آئے تو وہ ڈی ایم تھا جہاں پہ کئی بار انہوں نے آگے پرفارم کیا. اینڈ ہی واز اوبویسلی از اے فوک آرٹسٹ. اور بہت سارے ایسے پروگرام ہم نے کیے. سو آئی تھنک جو اوپر جانے کی وجہ یہ تھی کہ اٹ واز کلوز ٹو ایوری بڈیز ہارٹ. بٹ ایونچولی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پروفیشنلی ہینڈل نہیں کیا گیا. جس طرح جتنا زیادہ پیک ملا، میں نے 1 سال تقریباً 1.5 برس کام کیا اور اس کے بعد میں چھوڑ گیا مجھے، کیونکہ پھر اے آر وائی کی طرف سے آفر آئی اور ایٹ دیٹ ٹائم مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو گو فار ایٹ دس کائنڈ آف سچویشن. آپ کی باتوں سے بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں کہ بہت سی تلخیوں میں آپ نے میڈیا کو یا تو چھوڑا یا میڈیا سے خود ہی نکل آئے یا میڈیا نے آپ کو چھوڑ دیا. کچھ چھوٹے چھوٹے 2-3 سوالات اور پھر اس محفل کو یہیں پہ ختم کریں گے، کیونکہ میں نے آپ سے جتنا وقت لیا تھا اس سے زیادہ میں آگے نہیں جانا چاہتا. یہ فرمائیے گا کہ اگر آج پیچھے مڑ کے آپ دیکھیں اور کوئی ایک چیز تبدیل کرنا چاہیں اپنی زندگی میں تو کیا تبدیل کریں گے؟ سو آئی تھنک میں اگر شاید ایک کام کرتا تو میں شاید میڈیا میں نہ آتا. پاکستان میں کیا تبدیلی چاہتے ہیں آپ کے خیال سے پاکستان کو کیا چیز بدل سکتی ہے؟ دیکھیے لوگ پھر بات کریں گے اس بات پہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس پورے سسٹم کو اسکریپ کرنا پڑے گا. پاکستان میں اس سسٹم کے ساتھ آپ نہیں چل سکتے. سو آئی تھنک کہ آپ کو جب تک یہ اسکریپ نہیں ہوگا، آپ فرشتے لا کے بٹھا دیں اوپر، اس قوم کا کچھ نہیں ہو سکتا. یہ آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ کتابیں پڑھتے ہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو ایک رائٹر ریکمینڈ کیجیے. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ میں نے مجھے بہت پڑھنے کا شغف ہے اور میں بہت کچھ پڑھا ہے. اور اب ڈپینڈ کرتا ہے کس قسم کی چیز کی بات کر رہے ہیں. میں کیونکہ شاعری سے مجھے بہت شغف ہے، میں اس لیے ہر نئے جتنے بھی شعراء کرام ہیں میں سب کو پڑھا ہے اور سب کو پڑھتا ہوں. پولیٹیکل اگر بات کی جائے تو باب ووڈورڈ امریکنز جن بہت کتابیں لکھی ہیں، میرے ہی واز ون آف مائی فیوریٹ پوائنٹس. اگر آپ پالیٹکس کی بات کرتے ہیں، خصوصاً امریکن پالیٹکس کے اوپر جو کچھ انہوں نے لکھا ہے، امریکن کو اس لیے ہم امپورٹنس دیتے ہیں کہ پچھلے 30-40 برسوں میں ان کا کردار ہی نمبر 1 رہا ہے ہمارے حکومت بنانے گرانے میں. اور کبھی کبھی آپ کو ایسے انکشافات ہو جاتے ہیں کہ حیران ہوتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان یہ بھی کرتے رہے. سو آئی تھنک کہ اگر آپ کو سیاست میں دلچسپی ہے تو باب میں ریکمینڈ کروں گا آپ کے لیے. اور اگر شاعری میں دلچسپی ہے تو بہت سارے لوگ ہیں جن کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے. بہت شکریہ فرحان صاحب، آپ نے وقت دیا. آنے والے دنوں میں آپ سے بات ہوگی. خواتین حضرات، یہ ہمارے آج کے مہمان تھے، اور آنے والے دنوں میں مزید مہمانوں سے بات ہوگی اور ان کی تلخ اور شیریں کہانیاں سنیں گے، ان کی اصل زندگی کے اندر کھوج لگانے کی کوشش کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. حاضر ہوں گے پھر، تب تک فی امان اللہ. اللہ حافظ.